अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं तहे दिल से फिर से आप सभी का इस्तकबाल करती हूँ कुरान समा एकेडमी में। सो दुआ पढ़ लीजिए। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बी इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्फ़िरना फ़िद्दीन। तो जो हमारा ये सफ़र चल रहा है जिम्स ऑफ कुरान का, आज हम पार्ट 2 देखेंगे। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का ज़िक्र जो चल रहा था हमारा, उसका हम पार्ट 2 देखेंगे। वो कैसा बादशाह बने उसका देखेंगे, उनकी बादशाही का। सो स्टार्ट करेंगे। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम जब जेल से रिहा हो गए तो बादशाह ने उनको हुक्म दिया कि बादशाह ने वहाँ के वज़ीरों को हुक्म दिया कि हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को इज़्ज़त के साथ बुलाया जाए, जब शाही खिदमत इनके वास्ते करूँगा। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम जब बादशाह के पास आए और बातचीत करें, उसके बाद हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने बादशाह से कहा कि मुझको शाही ख़जाने का वज़ीर मुक़र्रर कीजिए, मैं इसकी बेहतरीन हिफाजत करूँगा। बेशक बादशाह ने मंजूर किया और इन्हें शाही ख़जाने का वज़ीर मुक़र्रर कर दिया। आखिरकार वो वक़्त का ज़माना आ गया जिसका बादशाह ने ख्वाब में देखा था कि असर इसका जगह भी पहुँच गया। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के वालिद और भाई भी रहते थे। हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलाम ने अपने बेटों को गल्ला लाने के लिए मिस्र में भेजा। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के पास भेजा। जब हज़रत यूसुफ़ के भाई आए तो हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने इनको पहचान लिया और कहा कि हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम उनके भाई को देख के कहे कि अगली दफ़ा आओ तो अपने दूसरे भाइयों को लेकर आना, अगर नहीं आओगे तो इनको मैं गल्ला नहीं दूंगा, मतलब गल्ला नहीं दूंगा, वरना मैं तुमको गल्ला नहीं दूंगा। और अपने मुकाज़िमों से कह दिया कि जो कीमत इन्होंने लगा के दी है वो भी चुपके से इनके सामान में रख दो ताकि वो फिर मिस्र आए। यानी यूसुफ़ अलैहिस्सलाम जब इनके भाइयों को देखे तो उनको पहचान लिया, लेकिन उनके भाई जो थे यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को नहीं पहचाने मिस्र के बाज़ार में। फिर उसके बाद मिस्र के बाज़ार में यूसुफ़ अलैहिस्सलाम इनके भाई को क्या कहे, अगली दफ़ा आओ तो अपने भाइयों को लेकर आओ, वरना मैं तुम्हें गल्ला नहीं दूंगा। फिर उनके साथ जो रहते थे, उनके साथ जो उनके हाथ के नीचे उनको क्या कहे, छुपके से इनके सामान में वो कीमत वापस डाल दो ताकि इन लोग फिर मिस्र में आ सके। जब ये लोग अपने शहर कांगन पहुँचे तो अपने बाप हज़रत याक़ूब से कहा कि अब्बा जान अब के हमारे साथ भाई को भेजिए, वरना हमको गल्ला नहीं मिलेगा और हम इसके खूब हिफाजत करेंगे। जब इन्होंने अपने असहाब खोला और इसमें सारे रकम देखा कर बहुत खुश हुए। फिर बाप ने कहा, देखे शब्बे मिस्र ने हमारे रकम भी वापस कर दी है, आप हमारे साथ भाई को ज़रूर भेज दे, हम खूब हिफाजत करेंगे और हमको सामान भी ज़्यादा मिलेगा। जब इन लोग वापस आए तो हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलाम के पास आके कहे कि अगली दफ़ा आप हमारे साथ मिस्र के बाज़ार में हमारे भाइयों को भी भेजिए, वरना हमें गल्ला नहीं मिलेगा। फिर उसके बाद उनके वालिद ने यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के जब वालिद ने याक़ूब अलैहिस्सलाम जब वो ओपन करे, उसके अंदर वो पूरी रकम भी थी और वो जो उनका जो सामान था वो सब था। जब हज़रत यूसुफ़ ने कहा कि जब तक अल्लाह का अहद मुझको ना दो, इसकी हिफाजत करूँगा और इसको सबके साथ रखूँगा, इस वक्त तक मैं इसको तुम्हारे साथ नहीं भेजूँगा। आखिरकार सब भाइयों ने अहद किया। हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलाम ने इनको नसीहत की कि तुम सब एक दरवाज़े से दाखिल मत होना। आखिर जब ये सब अलीदा दरवाज़े से दाखिल होते थे, मतलब स्लोली, हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम अपने सगे भाई यमीन
کو بتایا کہ میں تمہارا سگا بھائی ہوں اور میں تم کو اپنے پاس رکھوں گا۔ آخر جب ان سب کو سامان تیار ہو گیا تو حضرت یوسف نے اپنے ایک برتن اپنے سگے بھائی کے سامان میں چھپا کے رکھ دیا اور اعلان ہوا ہے کہ شاہی کٹورا گم گیا ہے، جس نے لیا ہے وہ دے دے، ان کو ایک اونٹ گلا ان کو دیا جائے گا۔ سب بھائیوں نے انکار کیا، یعنی یوسف علیہ السلام ان کے سگے بھائی کو بولے کہ میں تمہارا سگا بھائی ہوں، یمین کو میں تمہارا سگا بھائی ہوں اور میں تمہیں اپنے پاس رکھوں گا۔ اس کے بعد یوسف علیہ السلام کیا کرے، چپکے سے ایک برتن، شاہی برتن ان لوگوں کے سامان میں رکھ دیے اور اعلان کرائے کہ وہ شاہی کٹورا گم گیا، جس نے بھی لیا وہ فوری دے دے، اونٹ گلا ان کو دیا جائے گا۔ سب بھائیوں نے انکار کیا۔ ان کے بادشاہ کے آدمیوں نے کہا کہ جس کے سامان میں سے نکلے اس کو روک رکھا، اس کی یہی سزا ہے، ہمارے ملک کا بھی یہی قانون ہے۔ پھر تمام بھائیوں کی تلاشی لی گئی، آخر یمین کے سامان میں سے وہ کٹورا نکلا جو یوسف علیہ السلام رکھ دیے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی یمین کو اپنے پاس روک لیا۔ بھائیوں نے دیکھا تو کہنے لگے اس کو بھی چھوڑ دو۔ حضرت یوسف نے سب کچھ سنا کر خاموش رہے، سب سن کر بھی خاموش رہے۔ سب بھائیوں نے مل کر حضرت یوسف سے درخواست کی، اس کے باپ بہت بوڑھا ہے، اس پر رحم کر اسے چھوڑ دیجئے، اس کی جگہ ہمیں رکھ لیے، کسی کو پکڑ لیجئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا، اللہ کی پناہ، جو چور کو چھوڑ کر بے گناہ کو پکڑ لو۔ جب یہ لوگ بالکل مایوس، اب دیکھیں یہاں پر تھوڑا میں ایکسپلین کر کے بتانا چاہتی ہوں کہ جب یوسف علیہ السلام ان کے بھائی کو یمین کو روک لیے تھے تو ان کے دوسرے جو بھائیاں تھے یوسف علیہ السلام کے، ان لوگ نے کیا کہا کہ ان کا باپ بہت بوڑھا ہے، ان کا والد بہت بوڑھا ہے، اس پر رحم کر کے اسے چھوڑ دیجئے، اس کے بدلے ہمیں پکڑ لیجئے۔ تو یوسف علیہ السلام نے کیا کہا، اللہ کی پناہ مانگتا ہوں، جو چور کو چھوڑ کر بے گناہ کو پکڑ لو۔ جب یہ لوگ بالکل مایوس ہو گئے تو سب نے مل کر کیا کرا، سب مل کر بھائیوں نے مشورہ کیا کہ اب کیا کرنا چاہیے۔ تو سب سے بڑے بھائی نے کیا کہا، تم نے اللہ کی قسم کھا کر اپنے باپ کو یعنی والد کو یقین دلایا تھا کہ اس کو ضرور واپس لاؤں گا، پھر یوسف کے ساتھ ہم نے جو حرکتیں کی وہ تم سے چھپی نہیں، اس لیے میں تو ہمت نہیں کہ باپ کو منہ دکھاؤں یا خود حاضر ہونے کی اجازت دیے، یا اللہ کوئی دوسری صورت پیدا کر دے تو اور بات ہے تو تم لوگ جاؤ اور جو کچھ ہوا ہے ٹھیک اپنے والد کو بیان کر دو، لیکن جہاں ہم ٹھہرے تھے اور اس کے قافلے سے معلوم کر لے جس کے ساتھ ہم آئے تھے۔ اس مشورے کے بعد یہ لوگ گھر پہنچے۔ یہ لوگ ڈیسائیڈ کر کے کیا کریں، حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس پہنچے، ان کے والد کے پاس پہنچ کر فرمایا، تمہارا دل نے یہ بات گھڑی ہے، بہتر حال صبر اچھا ہے، امید ہے کہ اللہ ہم سب کو ایک جگہ جمع کرے گا، وہی خوب جانتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے۔ اور ان سے دوسری طرف رخ کر لیا۔ حضرت یوسف کے غم سے ان کی آنکھیں سفید ہو گئی تھی۔ یوسف کے بھائیوں نے کہا، ابا جان، ان لوگ گھر واپس پہنچ کے یعقوب علیہ السلام کی طرف نہیں دیکھے، ایسا مطلب تھوڑا ٹن ہو کے کہنے لگے کہ ابا جان، آپ تو یوسف کو یاد کرتے ہوئے گھل جائیں گے اور جان دے دیں گے۔ انہوں نے فرمایا، یہ سن کر یعقوب علیہ السلام نے کیا فرمایا، دیکھیے،
میں تو اپنی شکایتیں اللہ سے کرتا ہوں اور میں ایسی باتیں جانتا ہوں جن کے تمہیں خبر نہیں ہو. جاؤ یوسف اور اس کے بھائی کو تلاش کرو، وہ مصر میں ہی کہیں نہ کہیں ملے گا. اللہ کی رحمت سے نا امید ہونے کی کوئی وجہ نہیں. یعنی یہ سن کر جب یوسف علیہ السلام کے والد کو ان کے دوسرے بھائیوں نے کہا کہ ابا جان آپ تو یوسف کو یاد کرتے کرتے گھل جاؤ گے اور جان دے دو گے، تو انہوں نے کیا فرمایا، میں تو اپنی شکایتیں کسی سے نہیں کرتا اللہ کے سوا. دیکھیے کتنی بڑی بات ہمارے لیے بھی ہے. ہماری پرابلمز بھی، ہماری جو بھی تکلیفات ہیں، ہمیں صرف اللہ سے ہی کرنی چاہیے. دیکھیے یعقوب علیہ السلام کتنا صبر کرے، ان کی لیسن سے ہمیں اتنا ہدایت مل رہی، اتنا سبق مل رہا ہے کہ انہوں دیکھیے اتنا پریشان ہوتے پر بھی اللہ سے. اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ پہ مضبوطی سے یقین رکھنا چاہیے. ہاں اللہ ہی تو ہے ہر چیز کا قادر. اب یہ آگے دیکھیے حضرت یوسف علیہ السلام کی ان کے بھائیوں سے ملاقات کا دیکھیے. اب یہاں پر اب ایک بار پھر سب بھائی مل کر مصر پہنچے. حضرت یوسف علیہ السلام سے گھر والوں کی بری حالت بیان کی اور کہا کہ ہم اپنے ساتھ بہت تھوڑا سامان لائے ہیں مگر چاہتے ہیں کہ آپ پورا کلا دیں. حضرت یوسف نے اپنے گھر کا یہ حال سنا تو بےتاب ہو گئے. ان سے رہا نہ گیا اور انہوں نے اپنے بھائیوں سے کہا تم جانتے ہو کہ تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا کیا؟ بھائیوں نے نہایت تعجب اور حیران ہو گئے. یعنی جب ان لوگ نے واپس پورے بھائی مل کر مصر کے میدان میں پہنچے، یوسف علیہ السلام سے ملاقات کی اور گھر کے برے ان کے پرابلم شیئر کرے یوسف علیہ السلام سے، تو یوسف علیہ السلام یہ سن کے پہلے بےتاب ہو گئے. اس کے بعد ان کے بھائیوں سے کیا کہا کہ اپنے گھر کا یہ حال سن کے انہوں بےتاب ہو گئے. پھر انہوں نے کہا کہ تم لوگ جانتے ہو تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا کیا؟ بولتے کہ وہ پورے بھائیوں نے کیا ہوا، نہایت تعجب ہو گئے، حیران ہو گئے. سب حیران ہو گئے، یہ بات کیسا یہ بول سک رہا بول کے پوچھا. پھر حیرانی سے ان لوگ نے پوچھا کہ کہیں آپ ہی تو یوسف نہیں ہیں. دیکھیے یہاں پر بھی نوٹ ڈاؤن کرنے کی بات ہے. جب یوسف علیہ السلام نے ان کے بھائیوں سے پوچھا کہ تم لوگ نے یوسف کے ساتھ، مجھے تو اللہ اکبر اتنا رونا آ رہا ہے یہ چیز سے کہ کیسا ان کے بھائیوں نے ان کے ساتھ اتنا ظلم کیا، ان کے ساتھ ان کو بیچ دیے، پھر بھی وہ دیکھیے کیسے ہے. ہم کیا کہوں میں بس. اس کے بعد دیکھیے آپ نے فرمایا، حضرت یوسف علیہ السلام سے جب ان کے بھائیوں نے پوچھا کہیں آپ ہی تو یوسف نہیں ہیں، تو اس کا جواب انہوں نے کیا دیا دیکھیں، جی ہاں میں ہی ہوں یوسف، یہ میرا بھائی ہے. اللہ نے ہم پر بڑا احسان کیا. بے شک جو شخص نیکی زندگی بسر کرتا ہے اور صبر کے کام لیتا ہے اللہ اس کو بدلہ دیتا ہے. یہاں دیکھیے اب کتنی بڑی بات کہی یوسف علیہ السلام، جی ہاں میں ہی یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی ہے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نیکی کی زندگی بسر کرتے، بسر بولے تو گزارتے کرتے، بسر گزارنا، اس کے احکاموں پہ فالو کرتے ہوئے زندگی گزارنا اور صبر سے کام لینے والوں کے ساتھ اللہ ہے. قرآن مجید سورہ بقرہ میں آیت نمبر 152 میں بھی اللہ نے فرمایا تو اس کا بدلہ دیتے ہیں. جب تمام بھائیوں کو یقین ہو گیا جس سے دربار میں ہم اس وقت کھڑے ہیں ہمارے بھائی یوسف ہے، تو سب نے مل کر اپنے گناہوں کا اقرار کیا یوسف علیہ السلام سے
آپ نے فرمایا تم کوئی فکر نہ کرو، میں تم پر کوئی الزام نہیں لگا رہا۔ دیکھیے آپ، یہ بھی کتنی بڑی بات ہے، نوٹ ڈاؤن کرنے کی بات ہے۔ یہاں پر بھی تم لوگ بے فکر رہو، میں تم لوگوں پہ الزام نہیں لگا رہا ہوں، اللہ تمام تمہارے گناہ معاف کرے۔ یہ دعا دی ان لوگوں کو، اور یہ دعا اللہ سبحانہ تعالیٰ سے مانگے، تمام گناہوں کو معاف کرے، وہی سب زیادہ رحم کرنے والا۔ اس کے بعد دیکھیے، جب میرا کرتا میرے باپ کے چہرے پر ڈال دو، ان کی بینائی لوٹ آئے گی۔ دیکھیے یہاں پر بھی یوسف علیہ السلام نے کیا کہا، میرا کرتا لے کے جا کے میرے والد کے اوپر، مطلب ان کو دے دو، انہوں جو غمگین جو اس میں رہتے تھے، بینائی لوٹ آئے گی، ان کی خوشحالی لوٹ آئے گی، اور پھر سب کو یہاں لے آؤ۔ ادھر قافلہ مصر سے روانہ ہوا، اور ادھر حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے گھر والوں کو یہ خوشخبری دی کہ مجھے یوسف علیہ السلام کی بو آ رہی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا شکر ہے، اللہ نے ہمیں اس چیزوں سے جوڑ رکھا ہے۔ یہاں دیکھیے، یہاں پر بھی کتنی پیاری بات ہے کہ بہت ایموشنل ہے یہ چیز پہ بھی، کہ یوسف علیہ السلام کے والد نے اپنے گھر والوں کو خوشخبری دی کہ مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ انہوں نے سنا تو کہا کہ تمہارا سر پر ایک ہی کبوت سوار ہے۔ آخر قافلہ آ گیا۔ جب یہ یوسف علیہ السلام کے والد نے، یعقوب علیہ السلام نے اپنے گھر والوں سے کہا کہ مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی، اسمیل آ رہی ہے، تو ان کے گھر والوں نے یوسف علیہ السلام کے والد کو کیا کہا، ایک ہی تمہارے اوپر بھوت سوار ہے۔ پھر اس کے بعد ان کا قافلہ حضرت یوسف علیہ السلام کا کرتا لے کر ان کے سامنے رکھ کر تمام حالت سنائی، تو انہوں نے گھر والوں سے کہا، دیکھو میں نے تم سے نہیں کہا تھا۔ آخر سب بیٹوں نے مل کر آپ سے گناہوں کی معافی مانگی اور مصر کو چل دیے۔ کہ اس کے بعد جب یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے والد کے پاس پہنچے یوسف علیہ السلام کا کرتا لے کے، تو ان کے سامنے رکھ کے تمام سٹوری جو ہوئی حالت سنائی یعقوب علیہ السلام کو۔ اس کے بعد یعقوب علیہ السلام نے کیا کہا، دیکھو میں نے تم سے کہا تھا کہ مجھے ایسا اسمیل آتی تھی، اور پھر انہوں نے وہ بیٹوں نے اپنے کیا والد سے سب اپنے گناہوں کا معافی مانگی۔ اس کے بعد مصر لے کر گئے ان کو۔ پھر اس کے بعد دیکھیے یہاں پر بھی اتنا ایموشنل ہے چیز، میں کچھ بیان نہیں کر سکتی، دل کو چھو لینا، اتنا مطلب کہ میں بیان نہیں کر سکتی ہوں، اتنا یہ چیز پہ اللہ رحم کرے۔ حضرت یوسف سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے ماں باپ کو اپنے پاس ٹھہرایا اور کہا، خدا چاہتے تو مصر میں امن اور آرام کے ساتھ رہیے۔ پھر ان کو اپنے ساتھ تخت پر بٹھایا، سب کے سب بھائی شاہی ادب سے کھڑے رہے۔ آپ نے فرمایا، یہ میرے خواب کی تعبیر ہے، اللہ نے اس کو سچا کر دیا، اس نے مجھ پر بڑا احسان کیا جو مجھے قید سے چھڑوا لیا، اور شیطان نے جو فساد میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان ڈال دیا تھا، آپ سب کو دیہات و بیابان سے یہاں لے آیا۔ بے شک میرا رب خیر کی قیمت جانتا ہے۔ اے میرے پروردگار، تو نے مجھے حکمت دی، باتوں کا مطلب سمجھا دیا۔ اے زمین اور آسمان کے پیدا کرنے والے خدا، تو ہی دنیا اور آخرت میں میرا کام بنانے والا ہے۔ مجھے مسلمان بنایا اور مجھے مسلمان ہی مرنا ہے، اور نیکی بندوں کے ساتھ ملا دینا۔ یہ دعا یوسف علیہ السلام اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کر رہے ہیں۔ اور آگے دیکھیے، غرض ایک عرصہ تک حضرت یوسف علیہ السلام اللہ کے بتائے ہوئے قانون سے متعلق مصر میں حکومت کرتے رہے، لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے رہے، دعوت اسلام کی دیتے رہے۔
برائی سے روکتے رہے، بھائیوں کو بھی نصیحت کرتے رہے اور ملک مصر کو اچھائیوں سے بھر دیا اور بالآخر اللہ کے پاس چلے گئے، یعنی آپ کی وفات ہو گئی اور آپ مصر میں دفن ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا اب دیکھیے یہاں پر یوسف علیہ السلام کی واقعے سے، ان کی زندگی سے ہمیں کیا ملا۔ پہلے تو دیکھیے ان کے بھائیوں کی وجہ سے وہ بہت تکلیف اٹھانی پڑی، وہ اندھیرے کنویں میں پڑے، کنویں میں ان کو ڈال دیا نا، وہ اندھیرے کنویں میں رہے، پھر غلام بنے، جیل خانے میں رہے، لیکن جب یہ سب اللہ کی آزمائش پوری ہو گئی اور اللہ پاک نے ان کو مصر کا بادشاہ بنا دیا۔ سوچئے جب اللہ تعالیٰ نے ان کا ایگزام لیا، انہوں یہ پورے ایگزام میں پاس ہو گئے، اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو مصر کا بادشاہ بنا دیے۔ ماشاءاللہ دیکھیے، تو بھائیوں سے کوئی بدلہ نہیں لیا۔ اب دیکھیے ان سے ہمیں کیا بڑی چیز ملتی ہے، جب ان کے بھائیوں نے ان کے ساتھ اتنا ظلم کیا، اتنے تکلیفیں انہوں بھائیوں کی وجہ سے اٹھائے، لیکن یوسف علیہ السلام ان کے بھائیوں سے کوئی بدلہ نہیں لیے، بلکہ اللہ تعالیٰ سے ان کے گناہوں کی معافی کی دعا مانگی اور خود بھی معاف کر دیا۔ بھائیوں کے ساتھ یہی کرنا چاہیے۔ قرآن شریف میں ایک دوسری جگہ ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ اگر تمہارے ساتھ کوئی زیادتی کرے اور تم اس کے بدلے اس کے ساتھ نیکی اور بھلائی کرو تو وہ دشمن تمہارا حقیقت میں دوست بن جائے گا۔ اللہ ہم سب کو ایسی ہی توفیق عطا فرمائے۔ یہاں پر حضرت یوسف علیہ السلام کا ذکر مکمل ہو گیا الحمدللہ۔ ہم کل کی کلاس میں دوسرا دیکھیں گے قرآن جیمز میں۔ دعا پڑھ لیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔